औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, ऑपोजिशन जमातों के इस्तीफे, पीडीएम की तमाम सरकसगिरियां और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां एक तरफ, थोड़ा सा जिक्र आज करता चलूंगा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का। लोग कहते हैं काफी दर्द है, काफी तकलीफ है तुम्हें कराची के मसाइल के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इस शहर में रहता हूं, इस शहर को अपने आंखों से बनता और बिगड़ता देखा है तो तकलीफ होगी। अगर मैं थोड़ा सा बयान करता चलूं तो आज भी इस शहर के साथ एक मजाक किया गया, जिसको मैं खुलकर आज बयान करूंगा कि किसकी जानिब से किया गया। थोड़ा सा बयान करता चलूं, एक वक्त ऐसा था जब कराची को देखकर लोग कहा करते थे सुभान अल्लाह, और उसके बाद जब कराची बनना शुरू हो गया, दूसरे शहरों से मवाजना होने लगा, तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अगर मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों का मवाजना कराची से कर लूं तो कानों को हाथ लगाकर लोग बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह। यह सूरत हाल आज मेरे शहर की है। कुछ लोग शायद भूल गए होंगे, उनकी याददाश्त के लिए थोड़ा सा बताता चलूं कि जी एक बारिशें हुई थी कराची के अंदर, जिसमें पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन देने वाला शहर डूब गया था। लोग मर गए थे। इस शहर की कस्मापुरसी और इस शहर की अबतर हालत पर नौहाखानी कर करके मेरे गले सूख गए, और आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इकदाम साईं सरकार की जानिब से किया गया है कि खड़े होकर अगर उनकी बलाएं भी ले लूं तो कम नहीं होगा। क्या इकदाम? मैं बता देता हूं। इकदाम यह उठाया गया कि आज सूबाई काबीना में इस बात का फैसला किया गया है कि जितने लोग बारिशों में हलाक हुए हैं उनको फी कस 1 लाख रुपए की भीख उनकी झोली में डाली जाएगी, और जितने लोग जख्मी हुए हैं उनको फीकस 25,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम कराची वालों के सुपुर्द कर दी जाएगी। है ऐसी कोई हुकूमत लेकर आए सामने? शायद कोई नहीं होगी। अगर थोड़ा सा मवाजना कर लीजिए, खुदा के लिए रहम कर लीजिए। बहुत हो चुका, मैं भी थक गया हूं नजर उतार उतार के, नहीं सुनता कोई। ईमान मजबूत करके आए हुए कि नहीं जी सुनना ही नहीं है, जो हमने करना है बस वो सही है। थोड़ा सा बता दूं सर, बारिशें हुए हुए ना तकरीबन 4 से 5 महीने का अरसा हो चुका। 4 से 5 महीने इंतजार के बाद मरहुमीन के लवाहिकीन को क्या दिया जा रहा है? 1 लाख रुपए की खैरात। और जख्मियों को फीकस क्या दिया जा रहा है? 5 महीने बाद 25,000 रुपए। खुदा के लिए सूबाई काबीना होश के नाखून ले और इस बात पे नजर सानी करे कि 5 महीने पहले जो जख्म लगा था अब तो 2 बार भर चुका होगा। अब ख्याल आ रहा है 25,000 रुपए की खैरात देने का। खुदा के लिए होश का नाखून लीजिए, ये मजाक बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका। मान लिया ये शहर लावारिस है, लेकिन खुदा के लिए मजहबी एतबार से, इखलाकी एतबार से अगर कोई लावारिस भी होता है ना, तो हमारी मजहबी जिम्मेदारी है कि उसके सर पे हाथ रखें। कुछ ना करिए आप सर, कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ एक लावारिस समझ के इस शहर के सर पे हाथ रख दीजिए। दूसरी जानिब पीडीएम के इस्तीफे बड़े तवातुर के साथ आ रहे हैं कि देखा जा रहा है कि जी पहले एक ने दिया, फिर दूसरे ने दिया, फिर तीसरे ने दिया, लेकिन अब तक कोई इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंचा ही नहीं। और उस पर चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली है, बड़ी ग्रेट गेम खेल गए। उन्होंने कहा जनाबे वाला मैं किसी का इस्तीफा मंजूर करता ही नहीं, जाओ। और 6 महीने तक इस्तीफे मंजूर ना करने का इख्तियार स्पीकर के पास मौजूद है। हुकूमत की पॉलिसी क्या है? डीजे वट को उठा के बंद कर दिया। सल्यूट पेश करता हूं इस बात पे जी, सल्यूट पेश करता हूं। डेकोरेशन वालों को उठा के बंद करें, डीजे वालों को उठा के बंद करें, टेंट वालों को उठा के बंद करें, लाइटें लगाने वालों को उठा के बंद करें। इस पर सलाम पेश करता हूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को। लेकिन खुदा के लिए अगर थोड़े से इस सूरत हाल को कंट्रोल करना है ना, तो उनको बंद करना शुरू कर दीजिए जो कि इंतशार का बाइस बन रहे हैं।
اگر حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مان لیا حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جس قسم کے بیانات شہباز گل صاحب ہو گئے, فردوس عاشق اوان صاحبہ ہو گئیں, علی زیدی صاحب ہو گئے, یا پھر فواد چودھری صاحب ہو گئے, ان کی جانب سے آ رہے ہیں نا, واضح طور پہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چبھن کا شکار بن رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں آغا علاؤالدین صاحب. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاک سرزمین پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے عادل صدیقی صاحب نے. بہت شکریہ عادل بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے فرید میمن صاحب نے. بہت شکریہ فرید بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. فرید بھائی, پہلے میں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آؤں گا تو سوال پہلے آپ سے ہی بنتا ہے. فرید بھائی, کس کے کہنے پر یہ پھول جھڑی چھوڑی ہے آپ لوگوں نے, پہلے یہ کلیئر کرتے ہیں. کس پھول جھڑی کی بات کریں؟ جو پھول جھڑی کا ذکر میں نے ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں فنڈ کی, جی, وہ 4 ارب روپے کا جو انیشل جو گرانٹ ہے, انیشل فنڈ ایک اپروو ہوا ہے, جو اربن فلڈنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے. میں آپ کے ایک ورڈ سے تھوڑا سا وہ مخالفت کروں گا کہ ان کو جاں باغ نہیں بولیں, جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے وہ ڈوبے ہیں, وہ بیچارے ڈوبے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ کرنٹ لگنے سے بھی شہادت ہو گئی, لوگ کھمبوں سے چپک گئے, بہت ساری چیزیں تھی. جی جی, اربن فلڈنگ ہے, اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کراچی کے پاس نہیں تھا, کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں اتنی بارش ہوئی. اچھا, اور جتنی بارش اس بار بھی, اتنی بارش شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی, مجھے بھی نہیں یاد کہ ایسا کوئی ریکارڈ پہ مجھے یاد پڑ رہا ہو کہ ایسی کوئی بارش ہوئی ہو. میں نے ایسا تو کبھی بھی کراچی میں نہیں دیکھا کہ کوئی اتنی بارش ہو گئی کہ سڑکوں پہ پانی سمندر سے زیادہ ہے. اچھا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اس کا جو انفراسٹرکچر کا ہوتا ہے ٹاپک, وہ پہلے سے بلٹ اپ ہوتا ہے بڑے شہروں میں, بہت جہاں پہ زیادہ ملیشیا کے بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں بارش ہے, لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی بلٹ اپ ہوا ہے پہلے سے. جی جی, تو انفراسٹرکچر پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے نا. میں پہلے ذرا اس کی بات کر لیں. سر, یہ جو 1 لاکھ روپے آپ نے 5 مہینوں میں جاری کیے, یہ کس کے کہنے پہ کر دیے سر؟ اب تک تو لاشیں گل سڑ گئی ہوں گی. پہلے تو آج کل جو فنڈز کی پوزیشن ہے, وہ پی ٹی آئی نے آتے این ایف سی کے پیسے دبا لیے. سب سے پہلے تو کتنے پیسے دبائے سر؟ 120 بلین. اچھا, نہیں جی, 80 ارب روپے کا شارٹ فال اس سال ہے. اس سال ہے, لیکن ٹوٹل جو اس کا اکاؤنٹ بن رہا ہے 122 بلین ہے. میں نے پھر بھی اراؤنڈ ٹو لیس کر کے 120 بتایا آپ کو. تو وہ پیسے دبا لیے گئے سب سے پہلے تو, جو کہ صوبوں کا حق ہے. صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پنجاب کو بھی دیں, کے پی کے کو بھی دیں, بلوچستان کو بھی, سب کو ان کے پیسے دیں جو ان کا حق بنتا ہے, جو وفاق سے ان کو شیئر ملنا چاہیے, جو ٹیکس کلیکشن کا ان کو شیئر ملنا چاہیے. وہ رک گئے. اب جو منیمم جو مینیج کر کے جو ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے اسٹارٹ اپ لیا ہے, اور یہ انیشیل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی چیزیں چل رہی ہیں, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ مستقبل میں دیکھ لیں گے انفراسٹرکچر کے جو امپرومنٹ ہے اور جو نئے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ورک آؤٹ چل رہا ہے. بارشوں میں کتنے افراد مرے تھے سر کراچی کے اندر؟ سر ایک اندازے کے مطابق, بالکل ایک اندازے کے مطابق جو فرسٹ جو رپورٹ آئی تھی اس میں 37 تھے. اچھا, اس کے کل ملا کے جتنی بارشیں کراچی میں ہوئی ہیں نا سر, اس میں 83 لوگ مرے آج تک. جی, اس والی نہیں, جو بارشوں کے فنڈز آپ لوگوں نے جاری کیے ہیں, ٹھیک ہے, 83 لاکھ روپے نہیں تھے آپ لوگوں کے پاس ایک وقت میں دینے کے لیے, جو آپ لوگوں نے 5 مہینے بعد دیے ہیں؟ فوری طور پہ نہیں تھے, نہیں 83 لاکھ بھی نہیں تھے, ریلیز نہیں کیے تھے, لیکن اب دینا شروع کیے ہیں. اچھا, اب ان کو کمپنسیٹ کریں گے. دیکھیں 5 مہینے میں استخارہ کر رہے تھے آپ لوگ, بار بار نہ آ رہا تھا. آپ 1 لاکھ یا 25,000 یا 50,000, کسی بھی جان کی قیمت نہ کروڑوں روپے بھی نہیں, ہر کسی کی جان انمول ہے. جی جی, جو 5 چلا مہینے بعد تو مذاق کر لیا نا پھر آپ لوگوں نے 1 لاکھ روپے دینا تو شروع کیا, انیشیٹ تو کیا. ایک چیز انیشیٹ ایسا تو کبھی کسی اور صوبے میں تو ہوا ہی بھی نہیں ہے. کبھی میں نے تو نہیں سنا کہ کہیں پہ بارشوں پہ بھی جو کمپنسیٹ کیا گیا. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا, جو نہیں ہوا تو وہ اس سے کمپنسیٹ کریں. لوگوں کو جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. لاکھ روپے دے دیں, 1 کروڑ روپے دے دیں, کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. میرا تو ذاتی عقیدہ بھی یہی ہے کہ جان کی قیمت پیسے نہیں ہے. اچھا, پہلی بات. لیکن جو کسی کے غم میں گئے لوگوں نے کام کیا, آپ نے دیکھا سوشل سروسز بھی چل رہی تھی اور گورنمنٹ بھی انوالو تھی, اور لوگ بھی, عام لوگ بھی انوالو تھے, جن کا گورنمنٹ سے بھی کوئی لینا دینا, سب اپنے اپنے تئیں جتنا کام کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. اچھا, تو ابھی انیشیٹ کیا ہے, دیکھیں اب نیکسٹ انشاءاللہ اس میں ڈیولپمنٹ آئیں گی تو آپ کو بھی لازمی باتیں پتہ چلے گا. چلے ٹھیک ہے, جو جواب میں چاہ رہا تھا کہ آپ دینے, لیکن وہ آپ نے نہیں دیا. میں خیر آگے بڑھ جاتا ہوں ورنہ سارا ٹائم آپ پہ ہی ختم ہو جائے گا. عادل صدیقی صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. عادل بھائی, کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے, یا صحیح معنوں میں کون سے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لاوارث کی ٹانگ توڑ دی جائے, پھر اگلا ہاتھ توڑ دیا جائے, پھر اس کا سر پھوڑ دیا جائے؟ لاوارث کے تو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, اور یہ شہر تو لاوارث ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو جو بات ابھی آپ نے جہاں سے بات اسٹارٹ کی ہے, اور بارشوں میں جو ہونا واقعہ ہوا اس کے بعد, دیکھیں یہ مذاق, آپ صحیح کہہ رہے ہیں 5 مہینوں بعد اگر لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں تو مذاق ہی ہے. پر یہ مذاق آج سے نہیں ہو رہا. مذاق جو ہے سندھ حکومت جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پچھلے 12 سال سے کر رہی ہے نا, جس میں 12 سال میں شروع کے 5 سال جو ہے وفاقی حکومت بھی ان کے پاس تھی. صحیح, ٹھیک ہے. اس 12 سال کے بعد آ جا کے یہ بول دینا جی ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی, یا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا, یا کراچی جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے, جو کراچی کا سب سے بڑا شہر ہے, 60% ریونیو دیتا ہے. ہم سن گئے, مطلب سن کے ہمارے کان پکے ہوئے ہیں بچپن سے اس بات کو سن کے. بٹ کیا ہے اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ اس کے لیے کچھ نہیں کیا. 12 سال سے سندھ کا وہ دارالخلاف ہے, سندھ کو 95% کما کے دے رہا ہے, پھر بھی اس کے لیے تیاری نہیں تھی. کیا تیاری نہیں تھی؟ کس چیز کی تیاری ہے یہ بتائیں آپ مجھے. کراچی سے کچرا اٹھ رہا ہے,
کراچی میں لوگوں کو پانی مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. کراچی میں یہاں تک کہ لڑکانہ کے بعد کراچی تک سے بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ کتے کے کاٹنے سے بچہ مر گیا. جی ٹھیک ہے, تو پھر کس بات کی تیاری ہے؟ مطلب کسی ایک بات کا جواب دینا, کوئی ایک بات کا تو جواب ہو. ہاں یار اس کی تیاری ہم نے رکھی ہوئی ہے, پچھلے 12 سال میں یہ والا چیک کرو, ہمارا یہ والا ڈپارٹمنٹ چیک کرو, زبردست چل رہا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ بتائیں مجھے کراچی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام کو اب یہ سمجھنا پڑے گا, کراچی کی عوام تیار ہے, کراچی کی عوام پلٹ رہی ہے چیزوں سے, اور بالکل ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے آنے والے وقت میں کبھی بھی کوئی چیز آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو پورے کراچی میں ساتھ میں سندھ آپ کو میں. نہیں لگتا عادل بھائی کہ 2018 میں ہی پلٹ گئی سر, انہوں نے تبدیلی کی مہندی اپنے سر پہ سجا لی؟ ہاں, پر وہ تبدیلی کی مہندی سجانے کے بعد بھی ان کو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے نا. تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی سرکار سے زیادہ, اب شاید لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ تبدیلی اسکیم ہو گیا لوگوں کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے, تو اس سرکار سے زیادہ اسکیم لگ رہا ہے لوگوں کو. تو ہو گیا اب کراچی سے پی ایم بننے کے بعد بھی کراچی کو جو ہے اتنے 2 سال رونے کے بعد, اس پوری بارشوں کے بعد ایک دن آتا ہے ایک بندہ, مطلب چیف آف آرمی اسٹاف 2 دن رک کے گیا اس شہر کے اندر, 2 دن رک کے گیا چیف آف آرمی اسٹاف. پھر بھی پی ایم صاحب 4 گھنٹے کا صرف گورنر ہاؤس کا دورہ کر کے چلے گئے اور ایک پرچی پڑھ کے چلے گئے پیکج کے نام پہ. اس کا بھی آج نہیں پتا. اس دن ہم نے پہلی بار سی ایم کو ساتھ بیٹھے دیکھا, اگلے دن پھر خبریں آ گئی نہیں یہ سب غلط تھا, بھول جاؤ اس کو, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ حکومت بھی پی ٹی آئی دیکھیں, ایک سندھ حکومت اور پی ٹی آئی, آج جو نیشنل میں بھی پرابلم چل رہا ہے نا پی ڈی ایم حکومت کا, میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو اس وقت, مولانا صاحب کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کرنے کو. بھائی پیپلز پارٹی کے پاس ابھی بھی سندھ ہے ڈیلیور کرنے کو نا, ڈیلیور کرو وہاں پہ, ایگزامپل سیٹ کرو. دوسری طرف تحریک انصاف حکومت میں, بھائی آپ کے پاس اسٹیئرنگ وہیل ہے یار, آپ کس طرح بول سکتے ہو اپوزیشن ہم سے ڈرائیو نہیں ہو رہی. آپ نے انگیج کر کے رکھا ہوا پچھلے 2 سال سے حکومت کو, ورنہ آپ اپنی ترقی پہ کام کرتے, کوئی آپ کو کوئی اس پوزیشن کو نہیں پوچھ رہا ہوتا. آج ان کے جلسوں میں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں. بھائی آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں پہنچ رہے نا, اللہ پاک نے اگر آپ کو موقع دے دیا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کا استعمال کر لو. آپ ہی نے تو اپوزیشن کو اپوزیشن بنایا ہے, ورنہ اپوزیشن کو تو کوئی پوچھنے نہیں والا تھا. بھائی جن کو آپ خود کہتے ہو وہ پچھلے 30 سال اور 70 سال سے چور ہیں اور ڈاکو ہیں, ان کو کون پوچھتا ہے؟ عوام پوچھتی کیا؟ بھائی نہیں پوچھتی. آپ کی پرفارمنس 2.5 سال میں آپ نے انگیج کیا ہوا ہے, آپ نے اپوزیشن کو اپوزیشن بنایا ہوا ہے. آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہو نہ کہ پاکستان میں, آپ دوسرے ملکوں میں جا کے اپوزیشن کی بات کرتے ہو, تو یہ تو نااہل ہی ہے نا. سر آغا علاؤالدین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگ اپوزیشن کی؟ شکریہ جی. میں آپ کو سب سے پہلے علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علی بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو اس دفعہ جس حالت میں پرائم منسٹر عمران خان کو یہ پاکستان ملا ہے, شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈیفالٹ کے بالکل دہانے پہ کھڑا ایک ملک ہمارے حوالے کیا گیا ہے. اس میں ہم نے یہی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو سے IMF کے پاس بھی نہیں جائیں گے, یہ ہوئے. لیکن جو ملک کی صورتحال تھی ہمارے پاس جو ہے نا, مطلب یہ آپ یقین کریں صورتحال ایسی تھی کہ آپ کے لیبرز کے جو ہے نا سیلریز تھی ان تک کے لیے جو ہے نا, مطلب یہ انہوں نے نہیں چھوڑے. اچھا تو میں آتا ہوں, آپ میری بات سنیں. تو اس صورتحال میں آپ نے ملک دیے اور PTF کے بالکل وہ کیا گیلی دیوار کے بالکل اس پہ کھڑا کیا وہ ملک کو جو ہے نا, اللہ لامالا اس کو کرتے کرتے لامالا مشکلات بھی آئی ہیں اور خان صاحب اسی سٹرگل میں لگے رہے. اور آج پچھلے دنوں فیٹ اپ کا جو انہوں نے وہ جاری کی تھی کہ جس میں پاکستان کے پرفارمنس کو بہت اچھا سراہا گیا اور پاکستان کے پرفارمنس کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو دیکھیں آپ 70 سال کا جو یہ گند ہے, ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی یہاں 35 سال سندھ میں گورنمنٹ رہی ہے. اب اس سندھ کے شہر کے کراچی کا 35 سال جس میں آ رہا ہوں فرید بھائی, وقتاً فوقتاً مطلب یہ پچھلے جب آپ کے اکاؤنٹ کرے جائے تو تقریباً 35 سال بنتے ہیں. 12 سال تو آپ دیکھیں 22 سال کی جد و جہد تھی نا, 22 سال کی جد و جہد کے بعد آپ لوگوں کو حکومت ملی. وہ کنٹینر پہ جو خمینی اور اردوغان بنے ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے سر, وہ بتا دینا مجھے. دیکھیں انسان کے مطلب یہ ہے کہ جو اندازے ہوتے ہیں وہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ اندازے غلط نہیں ہو سکتے. انسان کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا سر, ہم نے جس ملک اسد عمر صاحب نے نہیں دیکھا, ہم نے جس ملک کے یعنی اس ملک کو جس خواب کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے, جس خواب سوتے میں لے کے جاتے ہیں سر, نظریے کی بات کریں, خواب سوتے میں لے کے جاتے ہیں. ہم جس سوچ کے تحت ہے جب یہاں ہے, یہاں صورتحال گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے برعکس تھی. اچھا ہمارے پاس اوپر سے پھر IMF کے جو ہے نا آپ کی جو انسٹالمنٹ جو قسط ہے IMF کا وہ قسط آپ کے سر پہ, تو بڑی مشکلات سے ہے. اللہ کر کے آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت آپ کا ایکسپورٹ انٹرنیشنلی بڑی اچھی گروونگ کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں انڈسٹریز بند ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے, اور پاکستان میرے خیال سے کم ملکوں میں واحد ملک یہ شمار کیا جاتا ہے جس کے ایشیا میں ہائی انفلیشن کے اوپر
آج پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. آپ کے فیصل آباد کی جتنے انڈسٹریز ہیں آپ جا کے وزٹ کریں آپ وہاں آپ کو لیبر بھی نہیں ملتا ہے. اچھا. لیبر بھی نہیں ملے. آپ اس سال یہ جو پچھلے 2 سال 1.5 سال سے ہم نے پاکستان میں جتنی سیمنٹ انڈسٹریز نے بزنس کیا ریکارڈ بزنس کیا. اچھا. تو آپ کے مطلب اکانومی صحیح سمت پر ہے تو مطلب صحیح سمت پہ ہے. 70 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے سر. ہائی انفلیشن پہ پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا ایشیا کے اندر اور مطلب مزید کچھ ہے. پوزیشن پہ ملا تھا. جی ڈی پی ہے سر. جی جی میں چاہوں گا جواب دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. بات یہ ہے کہ اب یہ اس نہج پہ پہنچانے کے لیے جو ہے نا آپ ایک ہم جو ہے نا بدقسمتی ہماری یہی ہے جی جی کہ ہم جو ہے نا جن کے کہے کر دے یا جنہوں نے کیے آج وہ پہلے صف میں وہی کھڑے ہیں. رونا دھونا انہی کا لگا ہوا ہے. اچھا. آپ نے جو ملک کو تباہ و برباد کیے ہے آپ اس کو. اچھا دوسری بات آپ جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے اپوزیشن کے پاس بہترین فورم ہے. آپ نیشنل ایشوز پہ آپ بات کریں اس کے لیے بہترین فورم ہے. آئیں گے تو آپ اسمبلی میں آتے ہیں تو آپ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سے کرپشن ڈائلاگ پہلے کرے اس کے بعد ملکی کنسنسس کی باتیں بعد میں کی جائے. کرپشن ڈائلاگ ہم سے پہلے کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج قومی اسمبلی میں یہ بہترین مقالے کے بہترین جگہ ہے. چلیں مجھے ایک بات بتا دیں آغا صاحب مجھے ایک بات بتا دیں. ایکسپورٹ بڑھ گئی. سیمنٹ انڈسٹریز نے ریکارڈ گروتھ کی ہے. ٹھیک ہے. فیصل آباد کی انڈسٹریز میں لیبر نہیں مل رہا لوگوں کو کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کس کی پالیسیوں کی وجہ سے؟ یہ اس گورنمنٹ کی اس گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے نا. اچھا اسٹیل مل بند ہو رہی ہے. پی آئی اے کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں. 70 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے. یہ کس کی وجہ سے؟ اسٹیل مل بالکل میں سمپل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ تینوں چیزیں آپ لوگوں کی پالیسی اچھی تھی اس لیے ہو گئی نا. اسٹیل مل کو جو ہے نا تباہ و برباد جنہوں نے کیے ہیں ان کے جو بقائے جات ہیں وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ دیے. سر میں کھڑا نہیں ہو سکتا مائک لگا ہوا ورنہ کھڑے ہو کے سوال کر لیتا. میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا اس کا جواب دے دینا. اسٹیل مل میں آپ جا کے دیکھیں جتنی بھی لیبر ہے جی اسٹیل مل کی لیبر میں 70% جو ہے نا سیاسی بھرتی ہے. چلے میں نے مان لیا. میں جو سوال آپ سے کر رہا ہوں نا میں جو سوال آپ سے کر رہا ہوں آغا صاحب کہ مطلب مجھے یہ بتا دیں کہ 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ابھی بھی جگہ جگہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. ڈاؤن سائزنگ جو ہے وہ عروج پہ. یہ کس کی پالیسیوں کی وجہ سے؟ نہیں میرا خیال سے کیا اپ گریڈ ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ آپ ڈاؤن سائزنگ نہیں ہو رہی کہیں پہ بھی نہیں. انڈسٹریز گروتھ کر رہی ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. بہرحال یہ کہ جس وقت یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں یہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے کہے کر دینا. مطلب یہ کہ ان چلے جو میں سننا چاہ رہا تھا وہ آپ نے بول دیا. ایک بریک کے لیے میں جاؤں گا. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اپوزیشن والوں سے آخر پوچھ ہی لیتے ہیں کہ تکلیف کس بات کی اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فرید میمن صاحب جناب والا بتائیے گا سر پی ڈی ایم کے حوالے سے 2 رخ ہیں سر. ایک ہے بلاول بھٹو صاحب دوسری ہے مریم نواز صاحبہ. بلاول بھٹو صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی چارٹر آف کرپشن جو سائن کیا تھا اس کے اوپر بات کرو پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے لندن جانے دو اس کے بعد پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گی کون مولانا فضل الرحمان اور کون بلاول بھٹو. تو مطلب یہ کس طرف لگا دیا کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ محفوظ ہیں. اچھا میرے حساب سے محفوظ ہیں. کوئی اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں. اگر اناگو کی بات چل رہی ہے کہ اپوزیشن اناگو مانگ رہی ہے تو بھائی آپ نہیں دو. آپ ہم سب کو بند کر دو. آپ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دو. لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں گیس دے دو بجلی دے دو چینی دے دو لوگوں کو. اناگو مت دو. نہیں مانگا کسی نے. آپ آتے ہیں انٹرنیشنل فورم سے جا کے آپ اپوزیشن شروع ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وزیر اعظم پاکستان اللہ نے منصب عطا کیا تو کم سے کم نزاکت ہی آ جائے. حسن آیا تو نزاکت ہی آ جائے گا. کہیں حسن ہاتھ پہ چڑھ گیا ہے تو کم سے کم نزاکت آ جائے. پتا تو کس ملک میں جا کے کیا بات کرنی ہے. کسی اور ملک میں جا کے بھی اپوزیشن کی برائیاں. اگر اپوزیشن کے لیے آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اسمبلیز جو ہیں وہ بہت اچھا فورم ہے تو آپ اسمبلی میں بات کریں نا. آپ آ جائیں اسمبلی. ان کی حاضریاں دیکھیں. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی حاضریاں دیکھیں اسمبلی میں. وزیر اعظم تو بہت دور ہیں. وہ تو شاید میچ نہیں کر پائیں گے. اب 3 سال منسٹر صاحب اسمبلی فلور پہ کہتے ہیں اپوزیشن تقریر نہیں کرنے دیتی. اگر کچھ مسئلہ تو میں بیٹھ جاتا ہوں. اگر نہ کی ہو انہوں نے اسپیچ. دیکھیں اپوزیشن تو جب آصف زرداری جب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی پی ایم تھے اور نواز شریف پی ایم تھے. اپوزیشن کا تو کام ہے سوال جواب کرنا بولنا بیچ میں ان سے سوال لینا. اچھا تو صحافی گھر چلے جائے پھر. آپ نہیں صحافی کو اسمبلی میں اپوزیشن کا کام ہے حزب اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے دینا. بالکل سوال کرنا اپوزیشن کا کام ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم
पाकिस्तान अपनी स्पीच में किसी की मिमिक्री करेंगे, किसी MNA की, जी जी, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या किसी की भी मिमिक करेंगे जी, तो फिर कोई अपोजिशन कुछ तो नहीं आपको क्या जेलसी हो रही है कि ये टैलेंट आपके लीडर के पास नहीं है? टैलेंट हाँ नहीं है, बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ कि टैलेंट नहीं है हमारे लीडर। अल्लाह ना दे इस किस्म का टैलेंट कि आप असेंबली फ्लोर पे जाके आवाम के वोटों की तौहीन करें, वहां जाके मिमिक आर्टिस्ट बन जाएं। अच्छा। और इस चीज की जरूरत मेरे ख्याल असेंबली फ्लोर पे नहीं, आप पर्सनल अगर आपको शौक है, आपका हुनर है, तो आप टिकटॉक है आपके पास, बहुत सारे फोरम्स हैं, आप वहां पे करें, लेकिन असेंबली पे ना करें। ठीक है, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो साहब ने पहली स्पीच में ये कहा था आप मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। क्यों सर, आप तो सिलेक्टेड खेल रहे थे? हाँ बिल्कुल कहा था जी, और बिल्कुल वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह दिया था? जमहूरी निजाम को मद्देनजर रखते हुए, सियासी बयान था वो? नहीं, जमहूरी निजाम को मद्देनजर रखते हुए धोखा तो हो चुका था। अच्छा। रात को 3 बजे कहीं से फॉर्म 45 मिला और कहीं से 3 दिन बाद भी मिले इलेक्शन में। इस चीज का मैं खुद गवाह हूँ, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फलाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं खुद इलेक्टोरल प्रोसेस में मौजूद था, तो इस चीज का मैं गवाह हूँ कि बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे, लियारी के पोलिंग स्टेशन 3 दिन बाद फॉर्म 45 दिए, तो वो सिलेक्शन की हैसियत रेकत क्या वाकई रह जाती है। अच्छा, तो आपको भी पता है कि हुआ क्या, कैसे हुआ। नहीं जाते ना सर आप लोग, कोई जमहूरियत का हुस्न बाकी रखते हैं, अगर आप लोगों के मुताबिक जमहूरी इलेक्शन थे ही नहीं, मौका दिया गया और अपोजिशन जमातों ने उस वक्त भी मिल बैठ के मौका दिया कि चलें आप चला के देख लें। आज 2 साल हो गए, आज इनका कहना है कि अच्छा हमारा है, गंदा अपोजिशन का, पुराने लोगों का है। अच्छा, पाकिस्तान इनको जिस भी कंडीशन में मिला ये नहीं आते ना, ये नहीं हलफ उठाते। आज 4,500 मुलाजमीन, 4,500 मुलाजमीन का मतलब है 4,500 खानदान वो सड़क पे बैठे हुए। स्टील मिल से लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, PIO को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सुबकी ये हो गई है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन से मुशीर खजाना और रजाक दाऊद साहब को अदालत ने बाहर कर दिया है। इतने तो ये अनाड़ी कह लें इनको। अच्छा। कि इस किस्म के ये कानून के साथ और खिलवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिनका स्टेक है उनको सामने लाए ना। जो मेन अगर मैंडेट अगर आ गया है जी, कहीं से सिलेक्ट होके आ गए हैं, तो मैंडेट तो कहीं ना कहीं से मिला है ना फॉर्म 45 के थ्रू। अच्छा। तो आप उन लोगों को लाए ना जो अवामी नुमाइंदे, उनको लाए ना मनसब पे, वो बात करें। आपने रख लिया मंथली पेमेंट पे, आपने गिल रख लिया, आपने फिरदौस आशिक अवान को रख लिया। उनका काम ही है वो अपनी परफॉर्मेंस बताए ना, आते ही वो शुरू हो जाते हैं और अपना कुछ नहीं बताते। आज स्टील मिल की क्या पोजीशन है, PIA की क्या पोजीशन है, रेलवे की क्या पोजीशन है, महंगाई कैसे बढ़ी है। इतना बुरा कर दिया सर इन लोगों ने। आप उनके हिरस में कम से कम सिंध में कुछ अच्छा कर देते। नहीं, आप बताएं क्या अच्छा नहीं होगा। आपने हॉस्पिटल्स की कंडीशन नहीं देखी? देखिए सर, खुदा दुश्मन को बिना दिखाए जिना हॉस्पिटल NICVD को टेक ओवर करने क्यों आती है वफाकी हुकूमत बार बार? बाद में उन्होंने दे दिया ना, उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात ही नहीं। नहीं, हम तो चला रहे ना। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट अपना पेट काट के चला रही है NICVD को। अफगानिस्तान KP के, किस तरह पेट काट के चला रही है? बलूचिस्तान KP के हर जगह से आ रहे हैं। हेल्थ बजट जो होता है ना सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये दोनों वो तो चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्री में कोई इलाज नहीं होगा वहाँ पे मोस्टली इलाज फ्री में हो रहा है। जो दवाइयां फ्री में मिल रही हैं? जो बिल्कुल मिल रही हैं सर। मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज का। पर्चियां आती रहती हैं, बाहर से ले आओ। नहीं, मैं भी गवाह हूँ। फायदा क्या, अस्पताल बंद करें, घर पे बैठे। हर किसी के लिए तो नहीं होना चाहिए जो मुस्तहिक हैं। अच्छा, जो ऐसे सरकारी अस्पताल देखे पहले कि मुस्तहिक कौन है और गैर मुस्तहिक। मैंने वहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अच्छी गाड़ियों में आते हैं। क्यों? क्या उसकी वजह ये कि इनका इलाज अच्छा है, इलाज यहाँ से करा, पे करते हैं और खुशी से पे करते हैं वो लोग। ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स के कंपटीशन पे उनको ले आए, उनके सामने खड़ा किया हुआ है अच्छे हॉस्पिटल्स के NICVD को। जी जी, जिन हॉस्पिटल आप देख लें, सिविल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर देख लें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वहां पे देख लें क्या पोजीशन है, वहां पे क्या सिस्टम है। आप चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, कराची की आबादी कितनी है सर? 2 करोड़। 2 करोड़ नहीं है सर, मर्दमशुमारी के मुताबिक मर्दमशुमारी हुई गलत है। ठीक है, इस वक्त अगर देखिए, मैंने माना सर, मैंने माना मर्दमशुमारी हुई गलत है। ठीक है, मेरा शहर है, मेरे शहर के लोगों को जो है वो गलत सर, जिसने भी किया सर, आप लोग उस पर आवाज नहीं उठा रहे। आप लोग, हमने कब नहीं उठाया आवाज? 4 करोड़ आबादी है कराची की, ठीक है, रिकॉर्ड के मुताबिक। ठीक है, 4 करोड़ आबादी पे 2 अस्पताल देके एहसान कर दिया आप लोगों ने शहर का। और भी बहुत सारे सर्विसेज हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अच्छा, अब्बासी हॉस्पिटल बनने जा रहा है इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ। अब्बासी हॉस्पिटल में भी ट्रॉमा सेंटर बनेगा सर। वो बना हुआ है, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बना है सर। वो अल्लाह माफ करे, वो उसको हैंडलिंग सही नहीं उसकी। वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी आज भी अब्बासी हॉस्पिटल में कि आप शायद नहीं तो अल्लाह ना करे अल्लाह किसी को लेके जाए हॉस्पिटल, लेकिन आप जाएं वैसे ही। वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऐसी है कि आप अभी भी उसको देख लें उसकी कंडीशन। किसकी है जमात का नाम लेंगे सर? किसकी है? MKM की है। बिल्कुल। अच्छा जी, आदिल भाई सर। अली भाई देखें, मैं ये बोलूँगा कि हमारे मुल्क में सियासत जो है ना, ख़ास तौर से जो TV पे हो रही है ना, वो तो बिल्कुल मजाक के तौर पे हो रही है। एक आज जिसकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म पार्टी है, तो वो कहते हैं कि जी हमें मिला, हमें दिया गया। सब अल्फाज भी होने चाहिए, दिया गया, कैसे दिया गया। एनीवेज, ये उन्होंने ये इनसे सीखा है पहली वाली जमातों से, जो पहले हुकूमत वफाक में रह चुकी है ना, 2 जमातें बार बार, उनका भी पहले साल में यही पहला बिल्कुल, हम तो बार बार सुन के थक गए, हर कोई यही आगे बताता है जी पीछे जो है ना, पिछले वालों ने सही नहीं किया वो तो। ये सीखा हुआ इन्होंने। दूसरा, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, सिंध के अंदर इन्होंने अभी इतना 53 यौम तासीस बनाया है। रोटी कपड़ा मकान इनका बेसिक नजरिया है।
چھن گیا لوگوں سے نا بھائی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تھر میں کیا حالت ہے مجھے بتائیں آپ, ٹھیک ہے. آج کے پاس نہیں ہے. لڑکانہ کو آپ نے لنڈن بنا دیا, لڑکانہ کو لنڈن بنا دیا آپ نے. ہاں, لڑکانہ پہ کتنا ارب خرچ کیا بھائی. ابھی ٹریولنگ کم نہیں, ابھی ہم اسی سال آپ سب چھوڑیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا شاید اسی سال جنوری میں پاک سرزین پارٹی نے لڑکانہ کے بیچوں بیچ جلسہ کیا صدر روڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. ہم دیکھنے گئے, ہمیں یاد نہ لائق ہوئی, ٹھیک ہے. دیکھ لیا کیوں جلسہ کیا لڑکانہ کے اندر. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ, وہاں لوگ بیال کے مصطفیٰ کمال کے پیچھے آگے کھڑے ہوئے, کیوں آگے کھڑے ہوئے. آج ہم نے حال دیکھا لڑکانہ کا کیا ہے. لڑکانہ کو لنڈن پیرس بنانے کے وعدے کر کے یہ کراچی کو بگاڑنے آئے ہیں. ان کو پراپر ہے. سب سے زیادہ یونیورسٹی میں اس وقت سب سے زیادہ یونیورسٹی ہاسپٹل کی چین میں پورا کر لوں, یہ والی چیزیں میں بتاتا ہوں بھائی. یہ چیزیں یہ پیپلز پارٹی کی, یہ اکلوتے نہیں بول رہے, سب بول رہے ہیں بھائی. دکھا دو, ٹھیک ہے. دنیا سے پوچھ رہی ہے, آج تک اس پرفارمنس کے اوپر کبھی پروگرام نہیں ہوا کہ یار پیپلز پارٹی کی پرفارمنس آج دیکھ کے آ جائیں. اتنا کچھ بنا لیا ہوتا نا, کوئی پوچھنا رہا ہوتا. اسٹیبلشڈ کرپٹ پارٹی ہے پاکستان کی نا. لوگ 10% مشہور تھے, 100% ہو گئے اس دن کو. میں بولتا ہوں چھوڑ دیتے ہیں ان سب چیزوں, بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی نا شہر کی, بالکل بیسک بات کرتا ہوں آپ سے, اور کراچی شہر کے توسط سے تمام بڑے شہروں اور دیگر علاقوں کے لیے بات کرتا ہوں. بلدیاتی نظام آپ نے تہس نہس کر دیا. اور بھائی آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر تمام اختیارات ایک سی ایم کو دے دیے. آپ نے بھی صرف کراچی کی آبادی کی بات کی. اگر 4 کروڑ نہیں 3 کروڑ لے لیتے ہیں, باقی پوری آبادی لے لیتے ہیں سندھ کی, تو ایک سی ایم کے پیچھے پاگل ہیں. صحت نہیں مل رہی, علاج نہیں مل رہا. جو یہ بھی ماضی میں کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے چل رہا تھا, جس چیز پہ بول رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے. تنقید کیوں ہو رہی تھی آپ کے چیئرمین کے ساتھ؟ میں بتاتا ہوں کیا کس چیز کا اختیار تھا. ان کو تو اتھارٹی بھی دی تھی, ڈائریکٹر بھی لگایا تھا. میں پورا بتا رہا ہوں, جواب سن لیں میرا. نالے کچرے کا حساب کتاب بالکل کے ایم سی وسیم اختر کے پاس تھا. نئے پروجیکٹس, نئی چیزیں, انڈر میں کچھ نہیں تھا اس کے بعد. آپ نے اختیارات اٹھا کے سی ایم کو ڈال دیے, تو وسیم اختر صاحب کیا کریں گے؟ اپنی جیب سے لگائیں گے کیا؟ ایم کیو ایم کے پاس اختیار ہے کہ وہ اختیارات اٹھا کے سی ایم کو دے ٹائم میں 2013 کے اندر ایم کیو ایم نے خود ٹرانسفر کیا, جب ان کے اچھے معاملات چل رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ایک دوسرے کو ٹوپی ایکسچینج ہو رہی تھی نا, اس تک ٹائم پہ دیا ہے. کوئی نئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں کہہ لیتا ہوں کہ بھیا جس چیز کا وسیم اختر کے پاس تھا وہ کر دیتے. بھائی کچرا اٹھ گیا کیا علاقے سے, ایک چیز کا اختیار. ایک بات بتائیں, وہ خود اتنا روتے تھے کہ اختیار نہیں ہے, یہاں تک کہ پی ٹی آئی ان کو فیور کرتی تھی اتحادی جماعتوں کے. ایک بات بتاؤ, جس چیز کا اختیار نہیں تھا بٹ تم نے مصطفیٰ کمال کو دے کیسے دیا ہوا اختیار؟ سوال تو یہ بنتا ہے. صرف ڈرامہ, ڈپلو ڈرامہ چھوڑیں. میں یہ کہہ رہا ہوں چلے ہو گیا نا. اب آج کی بات کروں, آج بلدیات کہاں پر ہے بھائی؟ پورے ملک سے بلدیاتی سسٹم انہوں نے تو خود کو کر کے بیٹھے ہیں ملک کے اندر پی ٹی آئی. بھائی پورے ملک سے بلدیات کا نظام ختم کر دیا. آج آپ نے کورونا کو سنبھالنے کے لیے آپ پولیس سے سنبھلوا رہے ہو, نمائندہ لوگوں کو آپ پولیس سے ہینڈل کرائیں. چلے ٹھیک ہے, آخری بات یہ کر رہا ہوں بس کہ جی یہ 3 صوبوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ اپنا نظام کھڑا کرے. پنجاب کے اندر انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے 1.5 سال سے, انہوں نے کے پی کے میں جان کے 7-8 سال سے حکومت وہاں ختم کیا ہوا ہے. سندھ حکومت کو چاہیے اگر وفاق نہیں کر رہی تو یہ سندھ میں کرا لیں. چلے ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آغا علاؤالدین صاحب سے پوچھ لیا جائے گا کہ جناب والا اگر وہ نظام سندھ کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے اس نظام کو لے کے, تو دیگر صوبوں کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا وہاں پر وہ تمام صوبے تنقید پروف ہو چکے ہیں؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے آغا علاؤالدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب, جناب والا بتائیے کہ سر جو گفتگو یہاں بھی ہو رہی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اختیارات نچلی سطح تک جائیں گے اور نچلے پسے ہوئے طبقوں کو کندھوں پر اٹھائیں گے. اختیارات تو گئے نہیں, 4 کندھوں پہ طبقہ آ چکا ہے, کیا کہیں گے سر؟ جی علی بھائی, بالکل ہمارے مینیفیسٹو میں یہی ہے کہ نچلے طبقے تک اختیارات کی منتقلی یہ ہماری اولین ترجیحات میں ہے. انشاءاللہ العزیز اسی پہ ہمارا کام چل رہا ہے, اور ہم ایک نیا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں جو انشاءاللہ اپریل سے ہم انشاءاللہ مطلب یہ وہ کریں گے. اس کے باقاعدہ جو طریقہ کار ہے جو وہ ہے. اس دفعہ ہم نے یہ وہ کیا ہے کہ آپ کے میئر اور ڈپٹی میئر اور آپ کے جو ٹاؤن کے ناظمین, یہ جو میئر ہے, یہ انشاءاللہ ڈائریکٹ چیزوں سے پبلک اس کو الیکٹ کرے گی. تو ہم اس نظام کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ بہترین پیش رفت ہے کہ عوامی نمائندے حقیقی نمائندوں کو جو ہے نا اپنی وہ کرے, الیکٹ کرے اپنے مرضی اور اپنی منشا کے حساب سے, تاکہ نچلے سطح پہ جو پچھلے 74-75 سال سے اس ملک کے نچلے سطح کے عوام جتنی پیسی ہیں, اور جس پہ یہ جو جتنے میں یہ کہہ لوں کہ 5% گھرانوں کو جو سے اس ملک کے عوام پہ حکمرانی رہی ہے, تو
تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے لوکل باڈی سسٹم میں آپ کے عوامی حقیقی نمائندے جو ہیں نا وہ ابھر کر آئیں گے، اور یہ ہماری نظام بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ دھاندلی کے روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے سر؟ جی دھاندلی کے روک تھام کے لیے بھی ہم بھی یہی وہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم بھی یہی وہ کر رہے ہیں. 2-4 امیدوار بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک الیکٹ ہو جائے گا، دوسرا بولے گا دھاندلی ہوئی ہے. فرسٹ اسٹیپ یہ اب دیکھ ہم گریجولی ایک چیز کو آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا بالکل اس ملک میں الیکشن کا وہ نظام ہونا چاہیے، بائیو میٹرک نظام ہونا چاہیے. جو خان صاحب دیکھیں، خان صاحب کرکٹ میں تھے تو سب سے پہلے آواز نیوٹرل امپائر کا اٹھانے والا وہی ہے. وہ خان صاحب اسی چیز کے ابھی بھی امپائر کی امید کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل امپائر کے جو چوائس تھی، نیوٹرل امپائر کی جو تجویز تھی انٹرنیشنلی، کہ ہر ملک یہی دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم ہار گئے، ان کے امپائر کی ملی بھگت تھی. تو عمران خان نے کہا تھا کہ نیوٹرل امپائر جو ہے نا یہ کرکٹ میں متعارف کرانے والا. تو اس طرح انشاءاللہ العزیز اس ملک میں نیوٹرل الیکشن نظام کو بھی انشاءاللہ نیوٹرل امپائر نہیں لے کے آئیں گے نا، نیوٹرل نظام لے کر آئیں گے. چلیں اچھا ہوا آپ نے کلیئر کر دیا. نیوٹرل نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، نیوٹرل نظام سے انشاءاللہ ہم الیکٹرل سسٹم لے کے آئیں گے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے. اچھا ہمارے سر پہ اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے، اتنے مطلب یہ کہ دنیا بھر کے IMF کے 1444 مشیر بھی تو ہیں اور دوسرے جو سے کووڈ کا جو وبا پھیلی ہوئی انٹرنیشنلی، جی اور جس کو میرے خیال سے کہ ہمیں اس کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ انٹرنیشنلی وبا ہے، اور ہمیں اس کو جو ہے نا اس کے احتیاط پہ زیادہ وہ کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنے غرض اور اغراض کے لیے جو سے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کے لیے. آج کووڈ کا سیکنڈ سپیل شروع ہو گیا جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ خطرناک جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم اگر اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہم پہلے دن اخباروں میں یہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا کووڈ کے جو ہے نا رپورٹ کے ساتھ آپ جو ہے نا اس میں شرکت کر سکتے ہیں. کیا یہ جو جلسوں میں لائے جا رہے ہیں یہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ان پہ رحم نہیں ہے. آپ کو اگر استعفوں کی بات کرتے ہو آپ استعفے دے دیں. اچھا آپ آئیں، آپ استعفے دے دیں، آپ اتنا جرات پیدا کریں. ہم آپ کو کووڈ کی بات کی نا آپ لوگوں نے، کووڈ کی جب گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے تھے وہاں پہ بھی تو جلسے ہو رہے تھے نا سر؟ یا کووڈ کو وہاں پہ پتا تھا کہ میں وہاں نہیں گھس سکتا کیونکہ جو پنڈال میں کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ خطرناک ہے؟ میں قطعی اس چیز کا نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے جلسے کیے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں. میں اوورآل پاکستان کے کووڈ کی جو وبا ہے میں اس سلسلے میں اگر پی ٹی آئی کرتی ہے، اگر کوئی بھی مطلب یہ اجتماع اور مجمع اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس ٹائم کے لیے وہ اس انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے. اچھا زلفی بخاری صاحب اگر یہ جرم ہے تو اس جرم میں برابر کے شریک ہوئے نا. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں اگر وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را پرائے بچے اور پرائے لوگوں کی زندگی کی کھیلنے سے جو ہے نا اجتناب کیا جائے. اچھا تو صحیح معنوں میں کس طرح سے؟ علی بھائی ایسا ہے، دیکھیں یہ جو ابھی انہوں نے بات کی، جب ریفارمز آ رہے ہیں، ریفارمز کی بات کرتے ہیں، بہت اچھا ورڈ لگ رہا ہے آج ریفارم. ان کی پارٹی تبدیلی کے نام سے مشہور تھی بھائی، ان کا نظریہ تبدیلی کے نام میں مشہور تھا. پی ٹی آئی سے زیادہ تبدیلی کیا چیز ہوتی ہے؟ تبدیل ہو گیا. آج خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے ملک، آپ ایک ادارے کو کلرک سے لے کر 22 گریڈ تک افسران جو ہے نا وہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے بڑھتی ہے. آپ کو ایک فائل جو ہے نا ایک فائل ایگزٹ رپورٹ عمران خان کا بیان سن لیں، اپنے لیڈر کا بیان سن لیں. لیڈر کا، آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے IMF دیر تاخیر کرنا غلطی تھی، ادارے اصلاح چیزیں دیر سے کرنا تاخیر تھی. غلطی ہو رہی ہے 18 میں 25 جولائی 18 اگست 25 کو آ گئے تھے، اس تب سے غلطی ہو رہی ہے. ڈالر جو ہے 100 سے جو 160 چلا تھا. پاکستان کی عوام یہ بتائیں اب تبدیلی کو ووٹ دینے کی کتنی سزا ملے گی؟ آپ بتائیں. 2.5 سال میں تبدیلی کو ووٹ دیا تھا، غلطی کو ووٹ نہیں دیا تھا سر. ریفارم کا نام کوئی نیا نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج یہ ریفارم کی بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر یہ کرتے ہیں لوکل باڈیز میں، بڑی اچھی بات ہے، پر باقی دیگر چیزوں میں سسٹم میں ضرورت ہے نا. تو آج خدا کے واسطے
2.5 سال بعد آج ڈیٹ بتا دیں کس دن کریں گے. چلے ٹھیک ہے جی آغا میں صاحب. معذرت کے ساتھ اب مزید عوام جو ہے نا ہوشیار ہو چکی ہے. عوام جو ہے نا وہ سمجھ سب کے لیے آپ مجھے ریسنٹلی آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف یعنی عوام کا اعتماد ہے. عوام پڑھے لکھے لوگ یہی جس نے تباہی پھیلائی ہے. میں یقین کریں میں گلی محلوں میں ادھر ادھر چوکوں پہ بیٹھتا ہوں, لوگوں کے ویوز سنتا ہوں اور ان کے ساتھ مطلب یہ بات چیت کر, وہ یہی کہ یہاں تک کہ وہاں تک خبریں یہ پہنچی ہیں کہ یار اس ملک کو تباہ کرنے والے سارے آج ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک اس شخص کو کام نہیں کرنے دے رہے, اس کی کامیابی سے ان کو خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان کوئی دھرنا نہیں ہو رہا سر, چار دیواری میں دھرنا ہو رہا ہے. آپ اپنا کام کرتے رہے سر, کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے, کوئی صدر ہاؤس کے سامنے, کوئی اسمبلی کے سامنے دھرنا ہو جائے تو کام میں رکاوٹ ہے نا. سیالکوٹ میں کتنا اچھا پروجیکٹ کا جو کتنا میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا, سمجھ آئے گا یہ کر رہے ہم وقت اعلان کر رہے ہیں نا سر. اعلان تو کراچی کے لیے بھی کیا تھا آپ لوگوں نے, اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. این ڈی اے میں بنی ہوئی ہے. مسئلہ بھی ہے کہ این ڈی اے میں اپنے کام پہ این ڈی اے میں جی نیشنل فنڈز این ڈی اے میں دیں گے. یہی تو مسئلہ پتہ ہی نہیں نہ تجربہ اور نہ اہلی کا سنیں پہاڑ ہے. یہ این ڈی اے میں کا جو کمیٹی بنی ہے کام سٹارٹ یہاں سے ہونا ہے. اچھا یہ کام این ڈی اے میں کی جو میں بات کر رہا ہوں اب یہ جو بھائی لوگ جو کر رہے جو عقل کل چلے آسان کر دینا. میں جی آپ کے پاس 1100 ارب روپے ہیں کراچی کو دینے کے لیے. بالکل ہم نے اس سے 800 تو یہ دے رہے تھے پیپلز پارٹی کل تک. سنیں نا, ہم نے ان سے یہی سندھ گورنمنٹ سے یہی کہا ہے کہ بھائی آپ اس میں جو ہے نا اپنا شیئرنگ کرے. وفاق کی طرف سے جو ہے نا ہم نے اپنا وہ کیا, اب سندھ والے جو ہے نا وہ اپنی اس میں شیئرنگ سیدھے سے نہیں کر رہے. کراچی کی میگا پروجیکٹ کے لیے فنڈ وفاق دے رہے سندھ دینے. میں آپ کو جناب والا بتائیے گا, بہت آسان کر دے میرے لیے. 1100 ارب روپے ان کے پاس نہیں, 739 ارب روپے آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس بالکل ہے, ہم ارینج کر کے دیں گے. 739 ارب روپے سندھ حکومت کے پاس ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں. 82 لاکھ دینے میں مسئلہ تھا. K4 جو ہے وہ بھی تو بن رہا ہے, سال 5-7 ارب خرچ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ دینی ہے. سر کب سے بن رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. 1100 ارب کا بریک اپ سن لیں. بن رہا ہے, کب سے بن رہا ہے. 739 بی آر ٹی بن گیا. لاسٹ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ بی آر ٹی تو کبھی مجھے نہیں لگتا کہ چلے گی, دھکے پہ چل رہی ہے, بیچارے لوگ اترتے ہیں. یا سارے منصوبے دھکے پہ چل رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہاں پہ کراچی میں الحمدللہ صحیح ہے. شاگرد جی بہادرآباد کا روڈ بنایا تھا آپ لوگوں نے سر, ابھی اس میں سے سریے نکلا ہے. اس کی ریپیئرنگ چل رہی ہے, اس کا کانٹریکٹر بلیک لسٹ. اچھا بنے میں کتنا ٹائم ہوا تھا سر؟ جتنا بھی سر یہ مشینی فالٹ ہے, ہیومن ہے تو اس کو سزا بھی ملے گی. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کسی نے جہانگیر ترین سے پوچھا کہ 88 بلین روپے کہاں گئے, کہاں چلے گئے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر. جی عادل بھائی جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی وہیں لے آتے ہیں. کراچی میں بیٹھے ہیں, کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ ہے, سارے پاکستان میں بھی کریں. گرین لائن کا منصوبہ ہے, ہر جگہ کریں گے. آپ بے فکر رہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, کوئٹہ بھی جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں. آپ بے فکر رہیں, ٹینشن نہیں, بیسٹ آف لک, خوش رہیں, خوش فہمی منا رہے ہیں. ایک چیز عوام کو سمجھ آ رہی ہے. دوسری بات کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ ہے, وفاق کا منصوبہ ہے. سندھ حکومت پیپلز پارٹی سینکڑوں بار, آپ نام لیں لیڈر کا, سی ایم سے لے کے ہر بندہ اس پہ کمٹ کر چکا ہے بسیں دینے کا, آج تک نہیں آ رہی. وفاق کا منصوبہ ہے ان کی طرف سے بھی. وزیر اعظم کراچی کے لیے ایک منصوبے پہ بس نہیں دے رہے. گرین لائن پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کا ایشو نہیں ہے, گرین لائن کا ایک فیز رہ گیا ہے آگے, اور وہ وفاق کا حصہ ہے. اورنگی ٹاؤن سے اور گولڈن گیٹ تک, نارتھ ناظم آباد تک, وہ سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے. وہ آلموسٹ بہت شکریہ. فرید احمد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. عادل صدیقی صاحب پاک سر زمین پارٹی سے. جی آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی سندھ میں, ہمارے سندھ اتنا بدبخت, سنیں نا, ہمارے سندھ اتنا بدبخت دھرتی ہے, میں اس کو یہاں لوگوں کے جو گندم ہے, لوگوں کا جو خوراک ہے. کیا بول دیا سر؟ جب میرے ٹھیک ہے, کرنا چاہیے حکومتی نمائندے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, بہت شکریہ. پاک سر زمین پارٹی سے عادل صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے فرید احمد صاحب, جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے
سے آغا علاؤدین صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں مزید کلیئر ہو جائے گا کہ کتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور کتنا بڑا اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. میں بھی یہی ہوں, آپ بھی یہی ہیں, اور آگے آنے والے وقتوں میں اپنے چشمے کا نمبر صحیح کرانے کے بعد میں کراچی کو دیکھوں گا. اگر خرابی دکھی تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی, MQM اور دیگر اسٹیک ہولڈرز جماعتیں جن کو یہاں سے بھاری مینڈیٹ ملا ہے وہ ہی ذمہ دار تصور کی جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.